अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत 40 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर सरकारी और निजी गाड़ियों में पहले मस्तूंग और बाद में क्वेटा मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग मुमताज अहमद केतरान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि धमाके में 25 अफराद हलाक हो गए हैं और 40 को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जिनमें से उन्होंने 10 की हालत तशवीशनाक बताई है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मौके पर मौजूद सूरत-ए-हाल को देखते हुए ये एक खुदकुश हमला था। ताहम उन्होंने कहा कि इस हवाले से मौके पर मौजूद शवाहिद को जमा किया जा रहा है और अभी तक मुबैना खुदकुश हमलावर का सर वगैरह नहीं मिला। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप की तरफ से कबूल नहीं की गई। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के खिलाफ मलाला पर हमले का मुकदमा कायम किया जाए, सेनेट कमेटी की हदायत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। कुरम एजेंसी में सरहद पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले में 2 एहलकार जख्मी। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। जनूबी एशिया सुप्रीम कोर्ट ने तलाक सलासा का मुआवजा सजाए मौत से किया और सवाल किया कि क्या ऐसा अमल कानूनी हो सकता है। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। पाकिस्तानी कश्मीर में अमरीकी आनत से सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी का मंसूबा। मैं हूँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से रोशन मुगल। और दूसरी अहम खबरों में, अमरीका की हिमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने तबका के शहर में दाइश के लड़ाकों को शिकस्त देकर तबका डैम अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि मलेशिया का एक अहम हदफ रहा है, जबकि वो इस दहशतगर्द ग्रुप के फिलवाक़े दारुल-हुकूमत रक्का पर हमले की मनसूबाबंदी कर रही है। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान एक वसी तर तिजारती मुआहदा तय पाया है, जिसमें बैंकिंग से लेकर गाय का गोश्त तक शामिल है। अमरीका के महकमा तिजारत ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कुतुब शुमाली मुल्कों की कौंसिल के 7 दूसरे अरकान ने अमरीका से कहा है कि वो मौसमियाती तगय्युर के नुकसानात को कम करने की कोशिशों में अपनी साझेदारी बरकरार रखें। और अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने जुमेरात के रोज़ बताया है कि पिछले 6 माह से जारी मुल्कगीर मुहिम में जो इख्तिताम को पहुंची, तकरीबन 1100 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और अमरीका में पैदा होने वाले अलकायदा के एक मुनहरिफ रुकन की जानिब से अमरीकी हुक्काम को अहम मालूमात फराहम करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। डोमिनिका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 376 रन बनाए थे और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए थे। जैसा कि आपने खबरों की सुर्खियों में सुना कि जुमे के रोज पाकिस्तान की सेनेट की डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी अपने काफिले पर किए गए हमले में महफूज रहे हैं। दहशतगर्दी का ये वाक़या बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में पेश आया। मजीद तफसीलात मुर्तज़ा ज़हरी से जानते हैं, जो मस्तूंग से होकर कोयटा पहुंचे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम अस्सलाम। तो आपके पास क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? जी बिल्कुल, जो मस्तूंग में ये वाक़या पेश आया तकरीबन 2:30 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो चेयरमैन है, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन है, वो अपने काफिले के हमरा वहाँ पहुंचे थे एक मदरसे में, जिसके जब वो वापस वहाँ से निकल रहे थे तो ये धमाका हुआ और जिसके नतीजे में 25 अफराद हलाक और 40 के करीब जो है जख्मी है। और ये यहाँ के जो सोर्सेज है वो इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो कुछ इमदादी काम भी शुरू हो गए हैं? हाँ जी, उसी वक्त जब ये धमाका हुआ तो उसके फौरन बाद सीधे सबसे नजदीक जो अस्पताल है वो मस्तूंग में है और उसके बाद कोयटा में, तो फौरी तौर पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो शुरू हुई और तमाम जो जख्मी अफराद थे उनको पहले मस्तूंग और उसके बाद अब कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा ज़हरी।
تو یہ ہمارے نمائندے مرتضی ظہری تھے جو تفصیلات بتا رہے تھے، اور اس کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہمیں ملیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینیٹ کی کمیٹی نے خیبر پختونخوا حکومت اور پولیس سے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان سے ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کرے۔ یہ بیان کئی حلقوں کی جانب سے ان کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے شبہات کے بعد سامنے آیا ہے۔ احسان اللہ احسان ان دنوں سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے وزارت داخلہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہا ہے کہ ملالہ یوسفزئی پر کیے گئے قاتلانہ حملے کے مقدمے میں شدت پسند تنظیموں کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا نام بھی شامل کیا جائے اور ان کے خلاف جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے احسان اللہ احسان کے خلاف تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT قائم کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ ملالہ یوسفزئی پر 2012 میں خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب وہ ایک گاڑی میں اسکول سے واپس اپنے گھر جا رہی تھیں۔ بعد ازاں ملالہ یوسفزئی کو علاج کے لیے برطانیہ لے جایا گیا تھا، جہاں وہ اب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے رکن سینیٹر طاہر حسین مشہدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احسان اللہ احسان کے خلاف فوجی عدالت میں کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے، اس کو کیوں اسپیشل اٹینشن دی جا رہی ہے؟ وہ ایک کرمنل ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے، اس کو ٹریٹ کیا جائے جیسے ایک دہشت گرد کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل احسان اللہ احسان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں 3 ریٹ پٹیشن دائر کی جا چکی ہیں، جن میں ان کے خلاف پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اپریل کے اوائل میں پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بتایا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس کے دھڑے جماعت الاحرار کے مرکزی ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ بعد ازاں اپریل کے اواخر میں پاکستانی فوج کی طرف سے احسان اللہ احسان کا ایک ویڈیو اعترافی بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں احسان اللہ احسان نے بتایا کہ اس کا اصل نام لیاقت علی اور تعلق محمد ایجنسی سے ہے۔ احسان اللہ احسان کے اس اعترافی بیان کے بعد فوج کو بھی تنقید کا سامنا رہا، تاہم رواں ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ احسان اللہ احسان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ احسان اللہ احسان کو جو پیش کیا گیا اس کا کنفیشن، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے خلاف استعمال ہوتے رہے، انہوں نے کیا کیا کام خراب کیے اور کیا قوتیں ہیں جو کہ ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو بھی لا آف دی کنٹری ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ واضح ہے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں ہونے والا دہشت گرد حملہ ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ پاکستان کی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کو ہدف بنا کر ان کے قافلے پر کیے گئے حملے میں 25 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ مولانا حیدری اس حملے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ بلوچستان کے علاقے مستوں میں پیش آیا۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری پر قاتلانہ حملے میں درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے بقول سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری جمعے کو اپنی پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ مستونگ کے زیر اہتمام ایک مدرسے میں دستار بندی کی تقریب میں شرکت کے بعد جو ہی اپنے قافلے کے گاڑیوں کی طرف بڑھے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری سمیت 40 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سرکاری اور نجی گاڑیوں میں پہلے مستونگ اور بعد میں کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مستونگ ممتاز احمد کیتران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 40 کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں سے انہوں نے 10 کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ موقع پر موجود صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ایک خودکش حملہ تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے موقع پر موجود شواہد کو جمع کیا جا رہا ہے اور ابھی تک مبینہ خودکش حملہ آور کا سر وغیرہ نہیں ملا۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ مستونگ صوبائی دارالحکومت کے جنوب میں کوئٹہ سے کراچی جانے والی قومی شاہراہ پر واقع ہے اور اس ضلع میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے درجنوں مدارس ہیں۔ ضلع مستونگ سے ہی ایک راستہ کوئٹہ سے ایران کی سرحد کی طرف نکلتا ہے۔ اس ضلع کے حدود میں چند سال پہلے کوئٹہ سے ایران جانے والے شیعہ زائرین کی بسوں پر کئی بار خونریز حملے کیے گئے، جن میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر 2 سال قبل صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں خودکش حملہ ہو چکا ہے، تاہم بلٹ پروف گاڑی میں ہونے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اس حملے میں محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک اور اہم رہنما مولانا محمد خان شیرانی بھی کئی بار قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ ڈومینیکا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 376 رنز بنائے تھے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو ویسٹ انڈیز کا اسکور 14 رنز تھا اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اظہر علی 127 رنز کے ساتھ سب سے نمایاں رہے، جبکہ مصباح الحق نے 59، بابر اعظم نے 55 اور سرفراز احمد نے 51 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے سب سے کامیاب بالر چیز رہے، انہوں نے 103 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی، جبکہ جیسن نے 71 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی۔ تین ماہ قبل افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی افواج کے اعلیٰ کمانڈر نے کہا تھا کہ انہیں جنگ سے تباہ اس ملک میں تعطل توڑنے کے لیے مزید چند ہزار فوجیوں کی ضرورت ہے، اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے ٹرمپ حکومت کے منصوبے کے تحت انہیں یہ افرادی قوت فراہم کی جا سکتی ہے۔ نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔ ایسے میں جبکہ گرم موسم کی آمد ہے، افغانستان میں جنگ کا موسم بھی گرم ہو رہا ہے، لیکن ٹرمپ حکومت نے ابھی تک جنگ سے تباہ اس ملک کے لیے پالیسی منصوبوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے اس بارے میں بتایا، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ آخر کار وہ پالیسی کیا ہوگی۔ لیکن فوجی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پالیسی میں چند ہزار مزید بین الاقوامی فوجی افغانستان بھیجنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ قبل ازیں لیڈروں نے طالبان سے لڑنے کے لیے بین الاقوامی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کی کوشش بھی کی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ حکمت عملی کے طور پر یہ اضافہ ایک مختلف طریقہ کار کے لیے استعمال ہوگا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھامس اسپورٹ کا تعلق ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں نیشنل ڈیفنس سینٹر سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، This time we are directly enabling the Afghan army, so we're trying to make that army more powerful, and so it's a different thrust than what اس بار ہم براہ راست افغان فوج کی استعداد بڑھا رہے ہیں اور ہم اس فوج کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چنانچہ یہ اس سے مختلف طریقہ کار ہے جو ہم نے ماضی میں اختیار کیا۔ عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جو پالیسی وضع کی جا رہی ہے اس میں بین الاقوامی فوجیوں کی تعداد پر کم توجہ مرکوز کی جائے گی اور زیادہ توجہ ان صلاحیتوں پر مرکوز ہوگی جن کی ضرورت ہے، اور افغانستان کی فضائیہ اور اسپیشل فورسز میں اضافے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی فوجوں میں ممکنہ اضافہ افغانستان کے میدان جنگ پر فوری اثر ڈالنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈینیل کوٹس کہتے ہیں، The intelligence community assesses that the political and security situation in Afghanistan will almost certainly deteriorate through 2018. انٹیلیجنس کمیونٹی کا اندازہ ہے کہ افغانستان میں 2018 تک سیاسی اور سیکورٹی سے متعلق صورتحال تقریباً یقینی طور سے اس کے باوجود بھی بگڑے گی کہ امریکہ اور اس کے ساجھیدار فوجی مدد میں کچھ اضافہ بھی کر دیں۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کے کنٹرول میں جتنا علاقہ ہے اتنا 2001 کے بعد سے کبھی نہیں رہا، لیکن زیادہ فوجی دباؤ طالبان کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان افواج دشمن کی فوری شکست کے بجائے آنے والے برسوں میں اضافی پیش رفت کرنا چاہتی ہیں۔
اور ایسے میں جبکہ یہاں واشنگٹن میں ناقدین طالبان کے ساتھ افغان افواج کے تعاطف پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا مشن کامیاب جا رہا ہے۔ امریکی افواج کی اسپیشل کمان کے کمانڈر جنرل ریمنڈ تھامس کے الفاظ، The one objective we had for why we went there in the first place that we've accomplished over the last 15.5 years is the avoidance of an اول تو attack یہ from that area. کہ ہم وہاں جس مقصد کے لیے گئے تھے ان میں سے ایک مقصد جو ہم نے گزشتہ 15.5 سال میں حاصل کیا وہ اس علاقے سے ایک اور حملے کو روکنا تھا، اور یہ یقیناً ایک کامیابی ہے، اور ایسی چیزیں جسے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انسداد دہشت گردی کے مشن کی اہمیت اس کے بعد سے بڑھ گئی ہے جب سے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوز ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔